बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम में जमात इस्लामी के एहतजाज की। हम जानते हैं कि उनका एहतजाज था, लॉन्ग मार्च थी, उनके मुतालबात थे और बताया जा रहा है कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हुकूमत के साथ। तो सबसे पहले इस पर अपडेट ले लेते हैं। लियाकत बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, क्या अपडेट्स हैं? क्या मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? क्या जमात इस्लामी का एहतजाज रंग ले आया? आपकी डिमांड्स मान ली है हुकूमत ने? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपके इल्म में है और पूरा मुल्क जानता है कि भी कोयटा से अक-2 बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च जो है कि वो रवाना हुआ था और जो मुजफ्फरगढ़ भी इसको रोकने की कोशिश की गई, डीजी खां में भी गिरफ्तारियां हुई। फिर एक बातचीत के बाद लाहौर पहुंचे तो फिर लाहौर में रुकावट पैदा कर दी। कल से फिर पंजाब हुकूमत ने राब्ता किया। उससे पहले तलाल चौधरी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर स्टेट हैं, वो भी तशरीफ लाए थे। अब इन 2 दिन के मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर ये तय हुआ है कि जो मंसूरा में स्टॉक किया गया है उसको पूरी तरह पुलिस के आसार में रखा गया है, उसको वो ख़त्म कर देंगे और ये कारवां जो है, लॉन्ग मार्च जो है, अब पहला पड़ाव उसका प्रेस क्लब जो है अपने उसी प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर में होगा। फिर वफाक जो है कि भी एक बाख्तियार कमेटी तश्कील देगी और उस कमेटी के साथ फिर बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च का एक वफद जो है कि वो मुज़ाकरात करेगा, जो उनके 8 मुतालबात हैं और जिससे ये तवक्को है कि भी मुमकिन है कि वो चीज़ें किसी न किसी शक्ल में तस्लीम हो, तो फिर ये लॉन्ग मार्च जो है कि अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। हमारे व्यूअर्स की खातिर अपने मुतालबात भी एक बार दोहरा दीजिए प्लीज। लेकिन जी सबसे बड़ा मसला तो बलूचिस्तान में बदअमनी का है कि लोग अपने जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। फिर इसी तरीके से लापता अफराद हैं, उन लापता अफराद के ख़ानदान अपने अजीज़ों की बादशाही चाहते हैं। फिर जो बॉर्डर ट्रेड है उसमें गवादर की तरफ है, पंजगूर की तरफ है और चमन की तरफ है, उसको एक सिस्टम के तहत इस तरह रेगुलराइज किया जाए कि लोगों के लिए रोज़गार के मौके मिलें और बॉर्डर एरिया जो है कि इस वक्त जो शदीद ग़ज़ाई किल्लत से दो चार है उसका अजाला हो सके। फिर जो सी पैक है उसका फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, उसका पहला हक़ तो यही है कि गवादर के लोगों को उससे मुस्तफ़ीद किया जाए। फिर गवादर है, वहाँ के लोगों के जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, सबसे बड़ा रोज़गार का मसला है, माहीगीरी का मसला है, ट्रॉलर माफिया है जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार छिन गया है। फिर नौजवान हैं और ख़वातीन हैं, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है। ये तो एक अमूमी चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि भी जो चेक पोस्टें हैं उसकी वजह से लोगों के अंदर एक शदीद इश्तियाल है। इसलिए ये इन मुतालबात की बुनियाद पर ये पूरी जद्दोजहद जो है ये सियासी भी है, जमहूरी भी है, पुरअमन भी है और मुज़ाहमत भी है। और ये नाकाबिल फ़हम था कि भी पंजाब हुकूमत ने इसे क्यों रोका। चलो अच्छा हुआ, अब ये मुज़ाकरात के बाद चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने भी इसमें बराह रास्त दिलचस्पी ली और बिलाखिर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाए हैं? वो हुकूक दिलवा पाएंगे सर बलूचिस्तान को? देखें, ये तो एक ज़ाहिर एक तवील जद्दोजहद है और उसके पहले मरहले पे अभी ये मुज़ाकरात हुए हैं। अब कमेटी बन जाती है तो कमेटी से मुज़ाकरात होंगे, तो ज़ाहिर है कि 100% तो चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तस्लीम हो जाएं और बाकी चीज़ें जिनको खुद मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इससे मेरा पूरा इत्तफाक है, तो उसका एक मैकेनिज्म बन सकता है कि मसाइल का क्या हल होगा। बिल्कुल ठीक सर, मैं वेलकम भी करना चाहूँगा। मेरे साथ अमजद अली खान नियाजी साहब भी मौजूद हैं फ्रॉम PTI। थैंक यू सर आपके वक्त का। गौस मोहम्मद खान नियाजी फ्रॉम PMLN, थैंक यू सो वेरी मच सर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, जज़ाकल्लाह खैर सारे मेहमानों का। अमजद खान नियाजी साहब, जमात इस्लामी अपने मुतालबात बलूचिस्तान के हुकूक के लिए एहतजाज कर रही है, हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और यकीनन मुल्क की हालात और स्पेशली बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम सबको मिलकर बलूचिस्तान के हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वहाँ पे बेहतरी आ सके। क्या आप समझते हैं कि PTI को भी जमात इस्लामी के साथ शामिल होना चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में जमात इस्लामी भी PTI के साथ शामिल हो जाए? अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई मैंने पिछले दिनों
کوئٹہ دکئی، اس کے بعد شیرانی، اس کے بعد لورالائی میں گیا ہوں، اور وہاں پہ کے حالات میں تو کیونکہ دکئی اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں وہ تو بی ایل اے کا گڑھ ہے، پھر شیرانی ٹی ایل پی کا گڑھ ہے اپنا، اس کے بعد میں لورالائی آیا ہوں، میں تو پریکٹیکل وہاں پہ گیا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے 5 اگست کے حوالے سے کافی وزٹ بھی کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، کیا ہم سنجیدہ ہیں ایز اے قوم کہ ہم اس مسائل کا حل نکال سکیں؟ دیکھیں ان کے چند بنیادی نکات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کے وہ ڈسٹرکٹ جو بلوچ ڈسٹرکٹس ہیں، جو بلوچ ایریا ہے، دیکھیں بلوچ ہو یا پشتون ہو، سارے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دل ہے، ہمارا جسم کا حصہ ہے۔ ہم نے اگر وہاں پہ شورش کو، انتشار کو، لا اینڈ آرڈر کو قابو میں لانا ہے تو پھر انہیں قومی دھارے میں لانا ہوگا۔ وہاں پہ ہم پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس وقت نہیں اجازت مل رہی، وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دی جائے وہاں پہ، تاکہ ہم انہیں قومی دھارے میں لا سکیں۔ سر آپ کو شاید اجازت نہیں مل رہی، جماعت اسلامی کو مل رہی ہے سر؟ جو تو ہمیں تو نہیں مل رہی، سچی بات ہے۔ جتنی پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان کی پشتون بیلٹ میں ہے، اسی طرح کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بلوچ بیلٹ میں بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ 481 کے قریب لوگ جب مسنگ پرسن تھے جن کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے بازیاب کرایا اور ہینڈ اوور کیے لواحقین کے پاس، پھر ایک بڑا پیکج دیا، تو وہ بلوچ جو ہے اس وقت خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو اگر ہمیں قومی دھارے میں نے پہلے کہا، پھر اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گلے سے لگائیں گے تو چند چیزیں اگر ہم کر جائیں تو یقیناً یہ قومی دھارے میں ہم لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں۔ ورنہ ادروائز دیکھیں کب تک یہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کبھی بھی چیزیں اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک طاقت کوئی حل نہیں ہوتا۔ طاقت ایک عارضی ارینجمنٹ ہوتا ہے جو آپ شورش پہ ایک حد تک قابو پاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ہی چاہیے ہوتی ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنی ایک نظریات پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو۔ پھر دوسری جو بڑی بات ہے کہ آپ اگر چند اقدامات اگر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنیادی حقوق ملنے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدالتیں انصاف دیں، اور ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں وہ خاص طور پہ ان کے حوالے سے ان کی بہت ہی زیادہ جو ہے تحفظات ہیں، اس کے اوپر ہمیں مل بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا لائعمل تیار کرنا چاہیے کہ بحیثیت پاکستانی ہم کچھ ایسا کر سکیں جو سب کے لیے، بلوچ قوم کے لیے قابل قبول اور قومی دھارے میں پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں۔ بہت ضروری ہے۔ میں تو وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ آپ کے 5-6 گھنٹے ہی آپ کا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے دن کی روشنی میں، اور شام کے 5 بجے تو آپ کے جو بڑے ہائی ویز ہیں وہاں تو آپ کی گاڑیاں نہیں گزر سکتی، وہاں سے اپنے لوگ نہیں گزر سکتے۔ پاکستان کی سب سے خونی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے اس کی، کیونکہ وہ سنگل ٹریک ہے، آج تک اس کو ڈبل ٹریک بھی نہیں کیا۔ میں آپ شہراہ کی بات کریں، دیکھو شہراہ پہ یہ پوزیشن ہے شام کے بعد، میں باقی ایریاز کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ ایریا میں تو آپ کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کہہ لیں، ریٹ آف دی اسٹیٹ کہہ لیں، دونوں نہیں ہیں، اور وہ لوگ ہم سے افینڈ ہو چکے ہیں، ان کو واپس لانا بارے میں بڑا ضروری۔ الاؤ امجد صاحب، میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تاکہ واپس آپ کے پاس بھی آنا ہے، پی ٹی آئی کا سوال ہی پوچھنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیونکہ بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، اس لیے آپ کے پاس اس راؤنڈ میں آخر میں آؤں گا۔ غوث محمد خان نیازی صاحب، کیا میاں نواز شریف صاحب کے ویژن میں بلوچستان ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کے ویژن میں بلوچستان ہے؟ جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے، لانگ مارچ کر رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، آپ کی نظر میں جماعت اسلامی اس طریقے سے کیا بلوچستان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو کھل کے سامنے آ رہی ہے، جس سے حکومت بات بھی کر رہی ہے۔ سر دیکھیں جی، ہر پارٹی جو بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بلوچ ناراض بھائی ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے۔ آپ دیکھتے نا یہ کہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ بلوچوں کو جینے کا حق ہے، ان کو حقوق دینے چاہیے۔ ہم نے تو 18ویں ترمیم جو پاس کی تھی اس لیے بلوچستان کے لیے کی تھی کہ اس کو جو اتنے فنڈ جو ہیں وہ خود ہی استعمال کر سکیں، اور پھر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ خود کر سکیں۔ اگر نہیں ہو تو پھر وہاں کے لوگوں کی نالائکی ہے
हमने तो बलूचिस्तान को पूरी आज़ादी थी, पूरी उस किस्म की। सर और अगर आपकी कोई हुकूमत तो सर वो जब बिजली या पेट्रोल के रेट कम होने थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसलिए हम रेट कम नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान में हाईवे बनाने हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा पंजाब के हाईवे तो पेट्रोल के पैसों से नहीं बने हैं सर। नहीं, उसमें ये है हाईवे बिल्कुल बनानी चाहिए और हाईवे बनेगी, लेकिन वहाँ जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अब देखो मैं मिसाल देता हूँ कि सी पैक का कोई प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू होता है तो मैं चाइनीज तो सारे दौड़े आते हैं, अगर वो कह रहे कि बलूचिस्तान बनाओ तो वो कतराते हैं, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ वो जा नहीं सकते, जो उनको अपनी जान का खतरा होता है। तो वहाँ अमन अमान जब तक बेहतर नहीं होगा वहाँ मजीद डेवलपमेंट के काम हम करेंगे, ये नहीं हमारा उस पर अमन अमान भी कायम करेंगे। आपको उसके सामने है कि हमारे कितने लोग हमारे फौजी भाई कितनी शहादतें पेश कर रहे हैं कि जो चंद 1000 या इतने 1200, जिस तरह आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं 1200 लोग हैं जो अलहदगी पसंद है और जिनको बाहर से डोनेशन मिलती है इसराइल से, इंडिया से, और देखो वो तो पाकिस्तानी नहीं। अब देखो पीछे उस पे क्वेटा एक्सप्रेस पे हमला हुआ था तो जो 10-15 दहशतगर्द मारे गए थे और उनको पीछे बलूचिस्तान क्वेटा शिफ्ट किया गया, तो मारंग बलोच जो अपने आप को बलूचिस्तान की दावेदार कहते हैं, वहाँ उन्होंने लाशें उनकी छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो इनमें तो कुछ वही लोग थे जिनको मिसिंग पर्सन कहते हैं। अब मिसिंग पर्सन अगर वो दहशतगर्दों की सूरत में है तो फिर तो उनको कोई उसके लिए तो माफी नहीं हो सकती। हमने उनको मौका भी दिया, बल्कि आप ही ये मौका है कि अगर सरेंडर कर दें तो बिल्कुल हमारे वो भाई हैं कोई हैं, लेकिन अब जो बाहर से एक डोनेशन लेके या बाहर से एक गैर मुल्की साजिश की माँ पे आप मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर तो रियासत उसका मुकाबला करेगी, हर सूरत करेगी। हमने कभी बलूचिस्तान का हकूक नहीं दबाया, हर दफा इलेक्शन होते हैं आपके सामने होते हैं, उनको सियासी दायरे में आने का मौका मिलता है। अगर वो समझते हैं जो रद्द की पसंद कर रहे हैं कि हमारे इतनी अक्सरियत तो बिल्कुल सामने है, इलेक्शन लड़ें और अपनी पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें। हमने तो उनको नहीं रोका कि आप क्यों इलेक्शन ना लड़ें, ये उसकी सब चीजें। तो ये सारे असल में जो 1000 या 1200 या 1300 बंदे हैं जो बाहर से उनको इमदाद मिल रही है, जब तक उसका सदबाब नहीं किया जाएगा वो बंद नहीं होगी। अभी पिछले दिनों जो तुरपत में होता हुआ था, वहाँ जो डिवाइसेस पकड़ी गई हैं सबके कनेक्शन तो इंडिया से थे। इन हालात में जंग चल रही थी उस दिनों में, बिल्कुल प्रॉक्सी वॉर और हाइब्रिड वॉर का जिक्र हमारे सिपा सालार ने भी किया। आई विल कम टू इट, मैं प्रोग्राम में अगले हिस्से में उसके ऊपर ही बात करूंगा। इजाजत दें अगर तो बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ बढ़ूं सर, आपकी परमिशन से। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान नवीद कमर साहब भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड जमहूरी निज़ाम है। सर, इस हाइब्रिड जमहूरी निज़ाम में आप बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि क्या उसको उसका मकाम मिला है, या फिर बलूचिस्तान जो उनका कहना होता है कि एहसास महरूमी इग्नोर्ड है, सौतेला है, वही आप सिस्टम चलता हुआ देख रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया। ये अगर अब मैं बात करूँ एहसास महरूमी की, तो ये तो रोज़े अव्वल से एक बात है, लेकिन इसके लिए कोशिशें होती रही। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान के अवाम से माफी भी मांगी और उनके हकूक की बात भी की, उसके बाद भी ये मामला होते रहे। देखिए, एक तो चीज है बलूचिस्तान को उसके हकूक, पाकिस्तान के हर शहरी को जो आइन में मुयसर हकूक है वो फराहम किए जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई दुश्मन वहाँ पे हमारा कोई खेल खेल रहा है जो कि अब वाज़ेह है, भारत के वहाँ पे साजिशों के डांडे मिलते हैं और क्या हो रहा है, हमारे नाम निहाद कौम परस्त किस तरह उनके साथ मिले हुए हैं, तो अब वहाँ पे एक दहशतगर्दी की लहर है। अच्छा, मैं इस पे भी एग्री करता हूँ कि मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है और ये पॉलिटिकल निज़ाम क्यों नहीं है, ये तो पीटीआई को बताना चाहिए जिन्होंने इस हाइब्रिड निज़ाम को मुतारिफ करवाया और सोचा। अब इसे खत्म करने में एक टाइम लगेगा, उसके लिए भी पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलना होगा। लेकिन अगर मुल्क के अंदर ये हालात हो कि आपका एक सुबह भारतीय साजिशों के जरिए दहशतगर्दी का शिकार हो, एक में अफगानिस्तान से आने वाले तालिबान और वो लोग दहशतगर्दी कर रहे हो, मैं की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुल्क के अंदर आप बाकी जहाँ पे स्टेबल है वहाँ पे आप 9 मई 26 नवंबर बर्पा करने की कोशिश करें और वहाँ पे दोबारा से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहिए, फसाद का लफ्ज लाना चाहिए। तो बताइए हुकूमतें क्या करें? मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हकूक है वो तो फराहम करने, लेकिन उसके लिए भी एक आपको माहौल चाहिए। हमारे दोस्त उठ के अब बलूचिस्तान के
حقوق کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کیا ہیں، اور وہاں پہ ان سارے معاملات کو صرف پولیٹیکل گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر رہی ہے، وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور وہ لا اینڈ آرڈر کی زیادہ ذمہ دار ہے، وہی وہاں پہ معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بحث کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، یا جنہیں لوگ بڑے آزادی پسند کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم سے 5 گنا بڑا ہمارا دشمن، جس نے ابھی چند ماہ پہلے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ بلوچستان کو ایک ایسا علاقہ بنایا جائے جہاں سے پاکستان کو تکلیف میں رکھا جائے اور پاکستان کو وہاں پہ اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، آپ اپنے بارڈرز کی صورتحال دیکھیے، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ محض یہ بات کر لینا کہ یہ سیاسی حقوق کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ملک ایک حالت جنگ میں ہے، آپ نے واضح جنگ بھی دیکھی ہے، اور آپ پراکسی وارز کو بھی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وارز کس طرح کی جاتی ہیں، اکانومی پہ کس طرح حملہ ہوتا ہے، سازشوں کے ذریعے کس طرح حملہ ہوتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امجد خان نیازی صاحب کے پاس وقت کم ہے اور وہ ہمیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تو میں ان سے ایک بہت ضروری سوال آج پوچھ لوں جو آج تمام تر پارٹیاں پی ٹی آئی کے لیڈران سے پوچھ رہی ہیں۔ امجد صاحب، دوسروں کے بچوں کو تو آپ سامنے کر دیتے ہیں، احتجاج میں قربانی کا بلی کا بکرا بنا دیتے ہیں، عمران خان اپنے بچوں کو 5 اگست کو کیوں نہیں لے کر آ رہا؟ رات کو شیخ وقاص کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ آئیں گے لیکن 5 اگست کو نہیں، صحیح ٹائم پہ آئیں گے۔ وہ صحیح ٹائم کب آئے گا نیازی صاحب؟ جتوئی خان صاحب کی فیملی، خان صاحب کے بچے، خاندان، ہم سب فیس کر رہے ہیں، جو جتنی بھی پارٹی ہے اس کے ہمارے لیڈران، ہمارے ورکر سارے جیلوں میں پڑے ہیں، خان صاحب خود جیل میں ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا نقصان کریں، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ ہمارا پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ معاف کرے، ہماری ایک تحریک ہے، ہماری ایک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہے، اس کو آپ ریلیٹ کر دیں کہ اللہ معافی ہم کوئی دھاوا بولنے آ رہے ہیں یا ہم کو دھاوا بول دیں گے کسی بلڈنگوں پہ، نہ یہ کبھی نہ ہم نے پہلے سوچا ہے، نہ کبھی اب سوچیں گے، نہ آگے سوچیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، رول آف لا کے لیے، پاکستان کی آزاد جوڈیشری کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، آزاد الیکشن کمیشن کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، اور جناب عمران خان صاحب کی رہائی کسی این آر او کے نتیجے میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز کو میرٹ کی بنیاد پہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دیکھے اور فیصلہ کرے۔ باقی ہم پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر بہتے ہوئے خون کو روکنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ امن لانے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں، چاہے فاٹا ہو، پاٹا ہو، اور جتنے بھی ہمارے وہ علاقے جہاں پہ انریسٹ ہے۔ اور پھر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم ریڈی والے کی بات کرتے ہیں، مزدور کی بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بس مجھے تو اس دن کا انتظار ہے نیازی صاحب کہ جس طرح شوگر مل مالکان کو 300 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، گنے کے کاشتکاروں کو بھی کسی دن 300 ارب کا فائدہ ہو جائے 2-4 مہینوں کے جھٹکوں میں، جس طرح ان کو ہوا ہے۔ خیر، جتوئی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں، مارکہ حق سے شکست خوردہ بھارت اس وقت تلملا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، پریشان ہے، کبھی عجیب غریب میزائل کی ٹیسٹ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی شکست کا جواب دینا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو ملا لے اپنے ساتھ۔ پر مسئلہ کیا ہوا ہے کہ امریکہ جب سے کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سیز فائر کروایا، ایٹمی جنگ کو رکوایا، بھارت کہتا ہے نہیں، آپ نے تو نہیں رکوایا، ہماری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی ٹریڈ ڈیل نہیں کی تو اس کے اوپر مزید 25% ٹیکس لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت جو کر رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، جس کی طرف ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ہائبرڈ وار کہیے اس کو، پروکسی وار کہیے، علیحدگی پسند کالعدم علیحدگی پسند تنظیم کے سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو سندھ پولیس کے ڈپارٹمنٹ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے پکڑا ہے کراچی سے۔ 4 دہشت گردوں کو، انتہائی مطلوب دہشت گرد، مختلف کارروائیوں میں مختلف مرڈرز انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔
بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کا ذکر ہو چکا ہے, وہاں پر انڈیا پیسے لگا رہا ہے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں ان کی مدد کر رہا ہے, ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ انریسٹ ہو, انسٹیبلٹی کریٹ ہو اور پاکستان میں استحکام نہ آ سکے. یہ دہشت گردی کی لہر اس وقت بڑھ رہی ہے KPK میں بھی, بلوچستان میں بھی. کراچی میں ہم جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے TTP تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر پکڑا گیا تھا, 2 کروڑ اس کی سر کی قیمت تھی. تو اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے, سیکیورٹی کے ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں اور یقیناً ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے. اس پر گفتگو کرتے ہیں. آئی تھنک بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں کچھ لمحوں میں جوائن کر لیں گے. آئی ول اسٹارٹ فرام بیرسٹر عامر حسن دس ٹائم. بیرسٹر عامر حسن صاحب, بھارت, مودی اور نیتن یاہو دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اب ٹرمپ کا تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ پرابلم شروع ہو گیا ہے کیونکہ انڈیا اس کی سن نہیں رہا ہے. آپ کی نظر میں, کیونکہ ہم اس پورے سیناریو میں غزہ کی بربریت کو بھی اگر اپنے دماغ میں رکھیں تو ہمیں پکچر زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. آپ تھوڑا اس کے اوپر تجزیہ دیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, بھارت کس حد تک گر سکتا ہے, مودی کتنا ڈیسپریٹ ہے ان یور ویوز. بیرسٹر عامر حسن. دیکھیے, جب سے پاکستان بنا ہے اب ان دو ممالک کی ذرا صورتحال کو دیکھیے. بھارت نے تو اسے بٹوارا کہا ہے اور مانا نہیں ہے, اور وہ جو ہندو تباہ والے تھے وہ آج کل حکمران ہیں. تیسری ٹرم ہے مودی صاحب کی, اور مودی کا جو اپنے ملک کے اندر بھی الیکشن ہے وہ اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹس ہیں انہیں ابھار کے وہ اوپر آتا ہے, اسلام کو وہ بدنام کرتا ہے, بتاتا ہے, دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے. یہی اس کی پوری سیاست ہے پچھلے 3-4 دہائیوں, جو کہ BJP کو اس نے کہیں نہ کہیں بھارت نے روس بھی دیا ہے. اسی طرح اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل کو تو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا پیلسٹائن ایشو کی وجہ سے, اور جب بھٹو صاحب نے پاسپورٹ یہاں پہ تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کارآمد ہے سوائے اسرائیل. تو یہ دونوں ملک ہیں, یہ کیسے ہمیں تسلیم کریں گے؟ یہ تو نہیں کریں گے. اچھا, اب یہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے خلاف یہ ملک لڑتے ہیں, ایک ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ہم کبھی کمزور ہوں معاشی طور پہ اس کا بھی یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے ملک کا بندہ کہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کریں تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے. اسی طرح ہم سیاسی طور پہ کمزور ہوں, جیسا کہ 1971 کے اندر تھے مشرقی پاکستان میں, جو انہوں نے فائدہ اٹھایا. آج بھی کوئی لیڈر ہے جو مشرقی پاکستان کے اس لیڈر کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہے اور پھر وہ اسے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں ممالک تو ہمارے خلاف رہیں گے. اب ملک کے اندر کون سا لیڈر ہے جو انہیں چیلنج کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کہ آج اگر مودی کی حکومت, بھارت, اسرائیل اگر انہیں کوئی ایک آنکھ نہیں بھاتا جو پوری دنیا کے اندر ان کے نیکسس کو بے نقاب کر رہا ہے, ایکسپوز کر رہا ہے, تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. آج دیکھیے نا کہ انڈیا جتنی کسی لیڈر کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا نہیں کر رہا, بھارتی حکومت نہیں کر رہی, جو کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو کر رہی ہے. تو اگر ان باتوں کو سمیٹیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اصلی دشمن ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم کمزور ہوں گے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ, یا اپنے ملک کے اداروں کے اوپر ہم حملہ آور ہوں گے تو بھارت بھی فائدہ اٹھائے گا اور اسرائیل بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا. ہم نے انہیں ناکو چنے تو چبوائے ہیں اس جنگ کے دوران, اور اسی لیے یہ سارا. اب یہ جو امریکہ کا معاملہ ہے, وہ امریکہ کے بارے میں وہ نواب زادہ صاحب نے ایک اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, میں کرتا ہوں اسے امریکن پریزیڈنٹ پہ کرتا ہوں کہ ان کی نیتیں ایک سی ہوتی ہیں, صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. تو میں ابھی کسی بھی پریزیڈنٹ کے اوپر اتنا انحصار نہیں کرتا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس بہانے سے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو ذرا مضبوط کر رہے ہوں. تو ہمیں تو کسی بھی طاقت کے اوپر پاکستان کی جس نے دوست ہونے کا حق ادا کیا ہے وہ چائنا ہے, اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, اور جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم چائنا کے ساتھ معاملات کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اور یہی ان کا ساتھ تھا. اور وہ JF تھنڈر طیارے تھے جنہوں نے ان کے رافیل گرائے, اور انہیں ایک پتہ چلا کہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنا روایتی جنگ میں یا غیر روایتی جنگ میں ناممکن ہے, جس کے لیے امریکہ کو بھی بیچ میں آنا پڑا. اگر ہم نہ آتے تو یہاں پہ ایٹمی جنگ ہو سکتی. بالکل ٹھیک, اجازت. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی ہے جی سر, اور کمزوریوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. جی سر, یہ ہمارے دشمن رہیں گے, یہ دوست نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک. غوث محمد خان نیازی صاحب, بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ دشمن کو دوست سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ہر عمل کے اوپر نظر رکھی جا سکے. کیا یہ پاسبل ہے کہ نواز شریف صاحب, ہم جانتے ہیں کہ مودی تو بلبلا رہا ہے مارکا حق میں شکست کے بعد,
کیا میں ایسے ہی پونڈر کر رہا ہوں, میں کچھ راستے نکالنے کی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. مے بی نواز شریف صاحب پہلے بھی مودی سے رابطے میں رہے ہیں, اب بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں, سچویشن بہتر کر سکتے ہیں, یا پھر ہم سمجھے کہ قیامت تک ہماری جنگ بھارت کے ساتھ چلتی رہے گی اور یہی پالیسی ہوگی کہ ہم برائیاں کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی. اس خطے میں کبھی امن بھی آئے گا, کیونکہ میرے خیال سے خطے میں امن آنا ضروری ہے, مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے, فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے غوث محمد خان نیازی صاحب؟ جی بالکل, کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, اس طرح بلوچستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو مختلف اس خطے میں جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور جو ہماری دشمن قوتیں مخالف قوتیں وہ تو چاہتی ہیں کہ پاکستان اسی جھنجھوڑ میں پڑا رہے, ایک طرف کشمیر کا ایشو, ایک طرف بلوچستان کا ایشو. تو جو پرائم ہمارے سابق وزیر اعظم, ہمارے لیڈر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ ماضی میں کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں اس کی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ معاہدے کے نزدیک بھی ہم پہنچ چکے تھے, لیکن پھر کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں بیچ میں کام کو خراب کر دیتی ہیں. تو ہمارا ایک دیکھو, ہماری کوئی دوستی مودی سے نہیں ہے, دوسری سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. ہم تو اپنے ملک کا فائدہ سوچ رہے ہیں. جہاں ہمیں فائدہ ملک کا نظر آئے گا ہم دشمن کے پاس بھی جائیں گے, اس کے قریب بھی جائیں گے, اس کو کنونس بھی کریں گے اپنی مفاد کی خاطر. جس طرح کل جو صدر ٹرمپ ہے وہ امریکہ کی خاطر مطلب ہے وہ اسٹیٹس کے بارہ ملک میں جا رہا ہے, دوسروں کے پاس جا رہا ہے. تو ہم کو ہمارے نواز شریف صاحب بھی اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, تمام اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک لیول طے کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے انڈیا سے ڈیلاگ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں, ایک پارٹی کا کام نہیں ہے, یہ تو ایک ملک کا مسئلہ ہے. تو تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ کیا نواز شریف صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ یہ کام کر سکیں اس وقت؟ بالکل, نواز شریف صاحب اتنی کیپیبلٹی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ ساتھ بٹھا کے اس پہ اعتماد میں لے کے ادھر بات کر سکتے ہیں ان سے. دیکھو وہ بھی مودی جو ہے وہ پھر کر کیوں نہیں رہے, سوال بنتا ہے نا سر, پھر کر کیوں نہیں رہے؟ دیکھو جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا ہم اپنے مسائل سے باہر نہیں آتے. ہمارے اتنے دیکھو ہم اپنے طور پر اندرونی طور پر جب تک اسٹیبل نہیں ہوگے ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم جتنے خود اندر سے اسٹیبل ہو جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے. ابھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی ہے, تو اس کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے, دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور بات بھی سنتی ہے. تو ہمیں اس طرح جس طرح جنگی بحال میں ہم نے کامیابی حاصل کی, اس طرح معاشی میدان میں انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو دنیا ہماری بات سنے گی. مودی بھی سنے گا, بلکہ مودی کی جگہ جو بھی وہ ہماری بات سنے گا. آمین آمین ثم آمین. یہ وقت آ سکتا ہے. ہائیبریڈ پراکسی وار کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کیا سوچ رہے ہیں. گفتگو کریں گے, میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز, ڈیفینس اینالسٹ, سابق صوبائی وزیر داخلہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے جو تھریٹ اس وقت پاکستان کو لاحق ہے اس سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں مسٹر مودی سے. کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 4 خطرناک دہشت گرد پکڑے ہیں جن کا تعلق کالعدم علیحدگی پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے. بلوچستان میں یہی علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں. سپہ سالار نے بھی ان کا ذکر کیا. پراکسی ہائیبریڈ وار بھی چل رہی ہے. مودی تل ملا رہا ہے, پریشان ہے شکست کی وجہ سے. آپ کی نظر میں یہ جو میزائل ٹیسٹنگ کیے جا رہے ہیں اور پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, گھر میں وہ بے عزت ہوا ہے, واٹ کین وی ایکسپیکٹ فرام مودی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا بالکل بکھلاہٹ کا شکار ہے. ان میں ان کی سوچ معاف ہو چکی ہے. یہ ان کی جتنا ان کی شکست میں منہ کالا ہوا ہے, ان کے گھٹنے ٹیکے امریکنز کے آگے, اور امریکن پریزیڈنٹ کو روزانہ ان کو بھگو کے مار رہے. 28 دفعہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے, میں نے سیز فائر کرائی ہے, میں نے ڈی ایسکیلیٹ کرائی. نہیں مان رہے یہ نریندر مودی. کل لوک سبھا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا پوری اپوزیشن میں. اس کو شرم نہیں آتی ہے. پریزیڈنٹ اب نے 2 دفعہ کہا کہ 5 جہاز گرے ہیں, اس سے زیادہ اس کو اور کیا شرمندہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد عوام اس کے خلاف ہو گئی ہے. ان کے اپنے جو RRS کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا اس کو ریزائن ہونے کے لیے, خود بھی اس نے وائس پریزیڈنٹ ریزائن کر دیا ہے. 75 یہ سپٹمبر میں ہو رہا ہے, ہی ہیز ٹو ریزائن. اس کو ڈائجسٹ چیزیں نہیں ہونی ہیں. اوپر سے جاتے جاتے جس طریقے سے انڈین پبلک خلاف ہوئی ہے, اس کے بہار کا الیکشن آیا اس کی وہ فکر ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ کبھی آپ کے سامنے آپریشن مہادیو کی بات کرتا ہے, کبھی یہ بات کرتا ہے آپریشن سندور چلتا جا رہا ہے.
کبھی یہ ہائیبریڈ جو وار ڈالی اس نے پراکسیز کی ڈالی ہوئی یہ شروع کیا ہوا ہے. اس کو میرے خیال میں اس کو اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستانی فوج بہت آگے نکل گئی ہے ٹیکنالوجی میں بھی, سائبر وارفیئر میں بھی, کنونشنل وار میں بھی, اور اسٹریٹجک وارفیئر میں تو ہم اس سے ویسے میزائل ٹیکنالوجی میں سے بہت آگے ہیں. سو اس نے اب سوچا کہ صرف پراکسیز یوز کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنلی ہم اس کو بلیڈ کروائیں, جو کہ چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑی کلیئر کہا کہ ہم اب اس میں یہ ویری کلیئر, کیونکہ ایران سے بھی اس کا راستہ بند ہو گیا. ایران نے 4 بار سے ان کو نکال دیا, پاکستان ایران کے بیسٹ آف ریلیشن شپ ہو گئے ہیں. تو وہاں سے جو BLF کو ٹریننگ دی جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. افغانستان کی پالیسی چینج ہو گئی جب سے چائنا میں جا کے میٹنگ ہوئی فارن منسٹرز کی, وہاں پر TTP کو بھی انہوں نے ڈسارم کرنا شروع کر دی ہے. وہ ان کو غزنی میں دور لے جا کے بارڈر سے دور ان کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. افغان نیشنل جو TTP کے ساتھ مل کے دہشت گردی کرتے تھے ان کو ڈسارم کر رہے ہیں, اریسٹ کر رہے ہیں. سو تھنگز آر امپروونگ. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت دنیا میں بہت بڑا ہائی اسٹیچر مل گیا اس ریجن کے لیے. پاکستان از نون ایز اے ناؤ ریجنل اسٹیبلائزر. انڈیا از نو ویئر, انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. ابھی آپ کے سامنے جنرل وہ مائیکل پیریلا آئے تھے جو سینٹ کام کمانڈر ہیں, سینٹرل ایشین 4 نیشن کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف آئے تھے, بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان واز اے کارنر اسٹور, ہمارے پاس ہوئی ہے میٹنگ. چائنا از ڈیفینیٹلی ہیلپنگ اس آؤٹ. سو یہ ایک کمبینیشن اتنا اچھا بن گیا ہے کہ انڈیا پوری رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اس کو اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. امریکن اس سے ناراض ہیں کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. فرانس کو انہوں نے ویسے لیٹ ڈاؤن کر دی ان کو رافیل کی وجہ سے. رشیا ان سے ناراض ہے. بریگیڈیئر صاحب اس پوری سچویشن کو اب آپ جوڑیے فلسطین نیتن یاہو کے ساتھ. مودی کا یار ہے نیتن یاہو, دونوں ایک ٹیم کے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کبھی لگتا ہے اس ٹیم میں اندر ہے کبھی باہر ہے. آپ کی نظر میں جو فلسطین میں اس طرح بھوک سے مار رہے ہیں لوگوں کو, کھانا نہیں دیا جا رہا انہیں, جو فیمن اور سٹارویشن کی جا رہی ہے, یہ مطلب اس طرح کا ظلم آپ نے, میں نے اپنی زندگی میں میں نے تو نہیں دیکھا تھا, مجھے آپ کا نہیں پتا, لیکن دنیا بھی دیکھ رہی ہے, خاموش ہے. یورپین کنٹریز شور مچا رہے ہیں, پاکستان میں نہیں دیکھ رہا کہ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں. ہاں یہ پاکستان سعودی عرب کی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک فلسطین کی ریاست کا قیام نہیں ہوگا. لیکن آپ کی نظر میں آخر حل کیا ہوگا, اینڈ گیم کیا ہوگی اس پوری سچویشن کی بریگیڈیئر صاحب؟ بیسیکلی ایک تو یہ واقعی میرے خیال میں ڈیزاسٹر ہے, اور یہ سب سے بڑی ہمارے یہ ہیومینٹی کے لیے جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں یورپین یونین امریکن, ان کے لیے, اور سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے مسلمان ملکوں کے لیے, وہ اسی کے لیے کہ جس طریقے سے ان کے سامنے ظلم و بربریت ہو رہا ہے, اور وہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ الٹیمیٹلی ان سب کے ساتھ یہی ہوگا. یہ غلط فہمی میں ہے, یہ چھتر مفت کی طرح ریت میں سر ڈال کے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے. وہ تو ایران نے ان کو بچا دیا کہ اس نے بڑا ریزیڈنٹ قوم نے شو کیا, اس نے ان کو اسرائیل کو ایسا سارٹ آؤٹ کیا کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہر ایک قوم ایسے عراق, لیبیا, سیریا کی طرح نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے سامنے جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اوور 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, جو ملبے تنے ہیں وہ میں انکلوڈ کر کے 5 لاکھ لاپتہ ہیں, 5 لاکھ لاپتہ ہیں سر. لاپتہ لوگ جو ہیں وہ دبے میں ملبے کے نیچے, آپ سوچیں. اس لیے یہ انسانیت کی توہین ہے. اور اب یہ جو بات کر رہے ہیں برٹشرز بات کر رہے ہیں سپٹمبر تک اگر جرمنی نہ ہوئی, سپٹمبر تک جرمنی نہیں ہوگی تو باقی کچھ رہ جائے گا. بریگیڈیئر صاحب میں شاید میرے پروڈیوسر صاحب کو مناظر دکھا سکیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لنڈن میں سر, برطانیہ کے رہنے والے مسلمان بھی نہیں سر, دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے, وہ برتن اور چمچہ لے کر آ گئے. جس طریقے سے فلسطین میں وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, اور وہ وزیر اعظم کے گھر کے باہر وہ برتن بجاتے رہے, احتجاج کرتے رہے لنڈن میں. کسی نے ان کو پکڑا نہیں, کسی نے ان کو روکا نہیں, فلسطین کا جھنڈا بھی ان کے پاس. سیڈلی پاکستان کی بات کریں تو سر آپ جانتے ہیں سینیٹر مشتاق بڑا ایکٹیو رہے اس کیس کے اندر, اور وہ احتجاج کرتے رہے, ان کو اٹھا لیا جاتا فیملی کے ساتھ. تو جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں فلسطین کے لیے اوپنلی احتجاج ہو رہا ہے, اور جو مسلم کنٹریز ہیں مسلسل بیان دے رہے ہیں فلسطین کے حق میں, وہاں پہ احتجاج کو دبایا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا کنٹرول ہوا ہے, اور کس طریقے سے کچھ ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, کچھ ریکگنائز کرنے کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
اگر صرف یہی مڈل ایسٹرن کنٹریز ایک کر لیتے کہ ایک فیصلہ کرتے کہ جی ہم اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں اور ہم تمام تجارت اکنامک بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں واٹ ہے یہ کیسے ان کو رات کو نیند آتی ہے کہ جس طریقے سے وہاں آپ جب تصویریں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ماں نے گلے سے لگایا ہوا ہے، یہ کیسے یہ جواب کسے دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے اور یہ مڈل ایسٹ کو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بات کیا ہے، اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ان کے قیدی نکلیں، 60 دن کی جنگ بندی ہو، قیدی مرے ہوئے زندہ سب واپس مل جائے، اور 60 دن کے بعد وہ پھر ختم کرے گا اور پھر ان کو مار کے حماس کو ڈسارم کرے گا، ان سب کو نکالے گا. افریقہ میں جارڈن اسرائیل نے تو انکار کر دیا ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر بسائیں گے، ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، تو یہاں پر وہ ہو جائے گا. جبکہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر 2 نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے، ابھی اسرائیل نے کہہ دیا ہے، اسپین نے اناؤنس کیا ہوا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، برطانیہ. تو بات یہ کہ کب کرنی ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. سب کچھ ختم. بات یہ کہ اسرائیل ہیز میزربلی فیلڈ ان امپلیمنٹنگ، نہ وہ حماس کو ختم کر سکا، نہ وہ اپنے قیدی واپس چلا سکے، نہ وہ ان کو وہاں سے یہاں سے پش کر سکا. تینوں چیزوں میں ناکام ہے. اس لیے اس کو اپنی بھی فکر ہے کہ جی ہاں جنگ بندی ہوگی، یہ نیتنیاہو کا جو ہے نا یہ اس کی فاتحہ پڑھ لیں، یہ فارغ ہو جائے گا. تو یہ ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان کہاں کھڑے ہیں. خالی صرف لپ سروس سے فرق نہیں پڑتا اس وقت. بہت خوبصورت بات کر دی. تھینک یو. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کے قیمتی اور جو آخری ورڈز آپ نے کہے کہ خالی لپ سروس سے اب کام نہیں ہوگا، کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہوگا. سوچیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.